अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ुका आज़मी और बात करेंगे एक बार फिर चाइना से शुरू करेंगे आज। और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती आप लोग जानते ही हैं कि जी समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी और ऐसी वैसी पता नहीं कैसी कैसी। तो वो हमारी दोस्ती जो है वो चाइना से हमेशा से ऐसे ही बताई जाती है, लेकिन अब चाइना जो है लगता है वो भी थोड़ा सा पाकिस्तान से अपने आप को डिस्टेंस पे करने लगा है। चाइना की वैसे कई कंपनीज जो है वो ऑलरेडी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के जा चुकी हैं। अब एक फर्म और जो है उन्होंने भी पाकिस्तान से अपना बिजनेस जो है वो खत्म करने का अनाउंस कर दिया है। तमाम पाकिस्तानी जो उस फर्म में काम कर रहे थे उनको जी उस फर्म से निकाल दिया गया है और उनसे कहा गया है कि जी अब यहाँ पर उनको यानी इस कंपनी को जो चाइनीज कंपनी है उसको जी फाइनेंशियली बहुत लॉस हो रहा है। यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट ना होने के बराबर है, यहाँ पर वो लोग काम नहीं कर पा रहे। और यकीनन ये बातें सुनकर जो है वो हमारे लोग जो इस वक्त बहुत साथ दे रहे होते हैं, ये खास तौर पे गवर्नमेंट वो कोई काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। या कह लीजिए कि इस वक्त चाइना की जो कंपनीज पाकिस्तान में हैं उनको किसी तरीके से रोकने की जो कोशिशें होनी चाहिए या हो सकती है, शायद पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त वो करती हुई दिखाई नहीं दे रही, या शायद उनसे नहीं हो पा रहा। बहरहाल चाइना की एक कंपनी और जो है वो कहिए कि पाकिस्तान से जो है वो जाने के लिए तैयार है और उन्होंने तमाम ऑलरेडी जो वर्कर्स हैं उनको तो पहले ही निकाल दिया है। इस तरह से पाकिस्तान की जो दोस्ती और पाकिस्तान की जो एक कह लीजिए एक रिलेशन जो बार बार चाइना से बताया जाता था उसमें भी अब कमी आती हुई दिखाई दे रही है। वैसे इस फर्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से गधे भी जो है वो चाइना भेजा करते थे, यानी चाइना में जो पाकिस्तानी गधे बहुत लिए जाते थे और कहा जाता है कि जी यहाँ पे हमने इसी वजह से गधों की प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने बढ़ा दी थी। तो जी अब ये गधे जो है ये वहां पर चाइना में भेजने के लिए या तो कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसलिए कि ये कंपनी जो है ये अब पाकिस्तान से जो गधे चाइना में भेजती थी वो भी अब बंद हो जाएंगे। तो अब ये सारे गधे जो यहाँ पर हैं इनका हम करेंगे क्या, अचार डालेंगे। तो अब बात सारी ये है कि पाकिस्तान में तो वैसे ही आपको पता है गधों की भरमार है और गधे जो हैं वो जिस तरह से हैं वो सभी जानते हैं। मगर बहरहाल अभी हम फिर यही सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें। चले कंपनी बंद कर दी तो कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी तो कर दी, काम नहीं करेंगे, पाकिस्तानी वर्कर्स को निकाल दिया, सब ठीक है, लेकिन गधों का तो सोचना चाहिए था। अब यकीनन पाकिस्तान जो है वो चाइना की किसी और कंपनी को किसी तरीके से बहला फुसला के लाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि चाइना के लोग जो हैं वो पाकिस्तानियों के बगैर तो रह सकते हैं लेकिन गधों के बगैर नहीं रह सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से शी जिनपिंग जो है वो कोई रास्ता निकालेंगे और कहेंगे कि भाई चलो कुछ अरसे के लिए जब तक कोई और नहीं मिल जाता गधे तो लाते रहो, इसलिए कि जाहिर है कि यहाँ से जितने गधे वहां भेजे जाते हैं वो सारी दुनिया जानती है और हमारी काफी ज्यादा इकोनॉमी जो है चाइना की तरफ से वो गधों की वजह से भी है। बहरहाल एक और कंपनी जो है वो चली गई है या जा रही है पाकिस्तान से और काफी लोग जो है उसकी वजह से जॉबलेस हो गए हैं, उनकी जॉब चली गई है जिसका बहुत अफसोस है। लेकिन जाहिर है अगर हुकूमत या हुकूमत चलाने वाले सही तरीके से पॉलिसीज नहीं बनाएंगे और किसी तरीके की अट्रैक्शन पाकिस्तान में नहीं होगी कि कोई दूसरी कंट्री के लोग आकर यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें जैसा कि वो भारत में करते हैं या कई दूसरी कंट्रीज में होते हैं, तो फिर यही होगा कि जो थोड़े बहुत लोग आ गए हैं अगर तो वो वापस जाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि जी वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पर तो नहीं है, फाइनेंशियली हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, यही सारी चीजें। उसके साथ सिक्योरिटी के भी जाहिर है कि 10 मसले सिक्योरिटी के भी हैं। ये अलग बात है कि जब कोई डेलीगेशन आता है चाहे वो ईरान से आए या अमेरिका से आए या जेडी वेंस आए या कोई आए, तो जाहिर है कि आधे से ज्यादा शहर जो है वो बंद कर दिया जाता है। वो तो शायद दुनिया में हर जगह ही शायद होता होगा या किसी इस तरह की कंट्रीज में तो होता ही है जैसे पाकिस्तान है। मगर बहरहाल चाइनीज वर्कर्स पे अटैक, उसके बाद काम मुकम्मल ना होना, सालों साल हो गए, सीपीसी जो है वो कंप्लीट होके नहीं दे रहा। ऊपर से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और सीनियर सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो है वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस इसलिए है क्योंकि भारत ऐसा कर रहा है। हमारे यहाँ अगर बिजली के लोड शेडिंग हो रही है, बिजली का शॉर्टेज है या वाटर शॉर्टेज या पेट्रोल शॉर्टेज जो है यानी कि पेट्रोल का शॉर्टेज जो है उसको भी कह रहे हैं कि जी ये भी जो है ये भारत की वजह से, यानी ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी फ्यूल नहीं मिल रहा है, आईएमएफ की वजह से पैसे बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो ये आईएमएफ कुछ नहीं कर रहा, ये सब कुछ जो है ये भारत करवा रहा है, ये ऐसा कहना है हमारे कई सीनियर जर्नलिस्ट जो है उनका, जिसके बारे में यकीनन आपने
شاید ایک آدھ ویڈیو دیکھی ہو جو کہ میجر گورو نے بھی بنائی ہے. میجر گورو بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگوں کی ویڈیو دیکھتے پھر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر انہی لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے رہے تو ایک دن آپ بھی انہی جیسی باتیں کرنے لگ جائیں گے کہ ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے وہ بھارت ہے. یعنی اگر فیول شارٹیج ہے, اگر بجلی کی شارٹیج ہے, اگر کسی اور طرح کی پرابلم ہے, تو ہر چیز جو ہے وہ بھارت کے متھے لگاتے چلے جا رہے ہیں. اور اب تو یہ جن جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں, میجر گورو کی ویڈیو میں جس جرنلسٹ کی بات کی گئی ہے, وہ تو ویسے بھی گیٹ نمبر 4 کے وہاں سے لفافہ لیتے ہیں اور وہیں سے سن کر اور پڑھ کر یا لے کر یا پوچھ کر جو ہے وہ اپنی ویڈیو بھی بناتے ہیں, اپنی باتیں بھی کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ سبھی کو پتا ہے کہ جس طرح کی وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی ان کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. بہرحال اب اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ جی چائنا جو کہ جسے ہم کہتے ہیں جی ہماری بڑی دوستی ہے اور وہ تو بس ہمارے ساتھ ہر مصیبت میں کھڑا رہا ہے, تو اس کو ہمیں مصیبت میں ڈالنے میں یا مصیبت میں دھکا دینے میں جو ہے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور اس طرح سے کہ ان کی جو کمپنیز ہیں وہ ایک ایک کر کے پاکستان سے نکلتی چلی جا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شی جن پنگ بالکل مایوس ہو گئے ہیں اور اب ان کو لگتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ کچھ نہیں کرنے والا, اور پاکستان جو ہے وہ اب ان کا سی پی سی کمپلیٹ نہیں کرے گا, باقی پروجیکٹس جو ہیں اس میں بھی ان کو مسلسل بس ماموں بناتے رہیں گے اور اسی طریقے سے ان کا وقت اور پیسہ اور انرجی سبھی کچھ ضائع ہوتا رہے گا. ساتھ ہی ساتھ ان کے ورکرز جو ہیں ظاہر ان پہ بھی جس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں وہ دیکھ کر بھی شاید شی جن پنگ جو ہے وہ تھوڑے سے ہمیں مایوس لگ رہے ہیں. لیکن خیر یقیناً ابھی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے آصف علی زرداری صاحب وہ گئے تھے چائنا, اور ان کے بعد کچھ اور پاکستان کے پولیٹیشنز اور لیڈرز اور ملٹری اور یہ وہ سب لوگ چائنا جائیں گے اور باری باری جا کر اور یقیناً چائنا کو منانے کی, چائنا کو سمجھانے کی اور چائنا کو یہ کہنے کی کہ جی ہم تو آپ کے دوست ہیں اور آپ سے بہتر تو یا آپ سے زیادہ تو ہمیں کوئی نہیں ہے, ایسا کچھ شاید بتانے کی کوشش کی جائے گی. دیکھتے ہیں یہ اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب رہتے ہیں. لیکن فی الحال تو چائنا کی ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ اور پاکستان سے نکل جانے کو بالکل تیار ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ آلموسٹ سمجھے نکل ہی چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے جو پاکستانی ورکرز تھے اور اپنے جو لوگ تھے ان کو بھی جاب سے نکال دیا ہے, اور انہوں نے اپنے ڈبے وبے یا بستر وستر پیک کر لیے اور وہ جاتے ہوئے ہی دکھائی دے رہے ہیں. مگر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سیریس ایکشن ہونا چاہیے, پاکستان کو سوچنا چاہیے. اگر یہی حال رہا تو پھر آپ کریں گے کیا؟ ویسے تو بہت بار ہمارے جو پینلسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے اب تو پولیٹیشنز بھی بڑا سچ بولنے لگے ہیں, پہلے تو 2 4 6 10 جرنلسٹ ہی تھے, یہ ایکٹیوسٹ تھے جو بات کر لیتے تھے, جو صحیح بات بتا دیتے تھے, تھوڑا بہت ہاں کر کے تھوڑی بہت نہ کر کے مان جاتے تھے. لیکن اب تو منسٹرز جو ہیں وہ بھی ایسی ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ جس سے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے یقیناً جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے کئی منسٹرز جس میں کہ ہمارے جو ڈیفنس کے منسٹر ہیں یعنی کہ خواجہ آصف صاحب, انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی کہ جی کبھی کہتے تھے جی ہم جو ہے وہ ڈالر لے کر جو ہے وہ ہم ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے تھے, جی امریکہ نے ہمیں استعمال کیا ہے, ہمیں کبھی ٹوائلٹ پیپر کی طرح یوز کیا ہے, کبھی کہا کہ جی ہم نے جو ہے 30 سال ملیٹنٹس پالے اور اس کے بعد یہ ہماری غلطی تھی. اسی طرح کی کئی باتیں ہمارے اور پولیٹیشنز نے بھی کی. اب ایک اور ہمارے سامنے جو ہے وہ پیٹرولیم کے منسٹر صاحب جو ہیں ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. ان کا سٹیٹمنٹ کیا, ان کی ویڈیو, اور سمجھے کہ انہوں نے ٹی وی چینل پر ایک شو کے دوران یہ بات کی, اور ان کا کہنا تھا ہمارے پاس آئل کے اسٹریٹجک ذخائر یا ریزروز موجود نہیں ہے. علی پرویز ملک صاحب جو کہ پیٹرولیم کے منسٹر ہیں پاکستان میں, ان کا یہ کہنا ہے. لیکن بات یہیں تک نہیں رہی, بلکہ اس کے بعد علی پرویز ملک صاحب نے جو ہے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس پیٹرولیم کے ایک دن کے بھی ذخائر, ایک دن کے بھی ریزروز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے انہوں نے پاکستان کے بارے میں یہ بات کی تو ہم اتنا کیوں اس چیز کو سوشل میڈیا اور سب پہ دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ انہوں نے بھارت کی بھی اگزامپل دی ہے. جی ہاں, علی پرویز ملک صاحب نے کہا کہ بھارت کے حالت ایسی نہیں ہے, بھارت کے پاس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ریزروز جو ہیں وہ پیٹرولیم کے ہیں موجود, اور ہمارے پاس ایک دن کا بھی نہیں ہے. یہ بات جو ہے جو علی پرویز ملک صاحب نے کہی ہے جو کہ پیٹرولیم کے منسٹر ہیں, اور اس کے اوپر یقیناً چیمہ صاحب نے بھی ویڈیو کی ہے, اور میرا خیال ہے ایک چھوٹا سا کلپ چیمہ صاحب کا دیکھ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. جو منسٹر فار آئل اینڈ گیس ہے, میرا خیال ہے علی پرویز, پیٹرولیم کے منسٹر ہیں علی پرویز ملک, انہوں نے کہا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو آئل ریزروز لائک انڈیا. انڈیا کے پاس آئل ریزروز ہیں جو کہ مطلب
ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں اینڈ دوسرے کمرشل اسٹاکس ہیں جو کہ ریفائنریز اینڈ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس ہوتے ہیں. مطلب انڈیا کے پاس جو ریزروز ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس تو ریزروز ہیں, ہمارے پاس کوئی ریزرو نہیں ہے. سو میں تو یہ سن کے حیران ہو گیا. خیر چیمہ صاحب یہ سن کر حیران ہو گئے, وہ تو صحیح ہے, ہو بھی جانا چاہیے یہ سب کچھ سننے کے بعد, لیکن وہ ایک سچائی ہے جو کہ پیٹرولیم کے منسٹر صاحب نے بتائی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب اگر بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ ہمارے منسٹرز تک سچ بولنے لگے ہیں, ہمارے منسٹرز تک یہ بتانے لگے, تو اس کو میرے خیال ہے نیگیٹو لائٹ میں نہیں لینا چاہیے. پاکستان کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اسٹینڈ کہاں کرتے ہیں, ہمارے یہاں کتنی زیادہ پرابلم, کتنی زیادہ ایشوز جو ہیں وہ موجود ہے. ایسے میں اگر ہم بار بار جا کر کبھی بھارت کے ساتھ کہیں گے جی آ جائیے جی ہم نے غزوہ ہند کرنی ہے, کبھی افغانستان کی طرف جا کے کہیں گے خود تم کیا کرتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری حرکتیں ہیں نا یہ ہمیں کہیں نہ کہیں بہت بھاری پڑنے والی ہے. چیمہ صاحب کو تھوڑا سا اور سن لیتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی تمام چیزیں تو ٹھیک ہی ہیں, لیکن یہ چیمہ صاحب اپنی ہر ویڈیو میں فریز کیوں ہو جاتے ہیں, اور یہاں پر بھی تقریباً 2 منٹ کی ان کی یہ ویڈیو کی کلپ میں نے اٹھائی ہے, لیکن کسی ایک جگہ بھی چیمہ صاحب مجھے ہلتے جلتے دکھائی نہیں دے رہے, بالکل فریز ہوئے میں. مجھے لگ رہا ہے چیمہ صاحب کی حالت بہت خراب ہے. خیر ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ویڈیو پوری سن لیتے ہیں, کلپ پورا سن لیتے ہیں, میرا مطلب ہے. میں یہ سن کے حیران ہو گیا کہ پاکستان کے پاس کوئی اسٹریٹجک ریزروز نہیں ہے. گورنمنٹ کن چیزوں پہ کام کرتی ہے؟ پاکستان گورنمنٹ ہیز نو اسٹریٹجک آئل ریزروز, اونلی کمرشل ریزروز ہوتے ہیں. کروڈ آئل جو اسٹاک ہے ہمارے پاس 5 سے 7 دن کا ہے. جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں جو کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس ہوتی ہیں وہ 20-21 دن کی ہیں. وہ اس نے کہا ہے ہم انڈیا کی طرح نہیں ہیں جو 60-70 دن کا کنٹرول کرتا ہے, ریزروز کنٹرول کرتا ہے. اس نے کہا کہ یہ انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے پاس لارج فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, جو کہ ظاہری بات ہے جو کہ وہ پرائس وہ جو اب دیکھیں نا یہ پرابلم ہے. دس از سم تھنگ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. سنس انڈیا ہیز فارن ایکسچینج ریزرو جو کہ 700-800 ارب ڈالر آئی تھنک ان کے پاس پڑا ہوا ہے ایکسٹرا. تیل لینا مارکیٹ سے, چلو 50 ارب ڈالر کا, 30 ارب ڈالر کا, 20 ارب ڈالر کا تیل لے لو, ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس وہ کوئی نہیں ہوتا تو ہم تو وہ بائنگ ہی نہیں کر سکتے. تو وہ دے گو فار اسٹریٹجک اسٹاک پائلز کی طرف جاتے ہیں. ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو اے فزیکل اسپیس بیکاز ہمارے IMF کنسٹرینٹس ہیں. تو انڈیا کے پاس کیونکہ IMF پروگرام. جی تو آپ نے سنا کہ چیمہ صاحب نے کیا کہا. ڈیفینیٹلی چیمہ صاحب جو ہے وہ وہی بات بتا رہے تھے جو کہ اس وقت جو پیٹرولیم کے منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے صاف صاف کہ جی پاکستان کے پاس جو ہے وہ آئل ریزروز جو ہے وہ نہیں ہے, ایک دن کا بھی نہیں ہے. یعنی اگر ہمیں نہ ملا کچھ تو ایک دن میں بھی یہاں پر ایک دم بلیک آؤٹ اور اندھیرا چھا سکتا ہے. ایسے میں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ, ہمارے بہت سے ساتھی, بہت سے دوست یا کہہ لیجیے ساتھی پینلسٹ جو بھی نام دیجیے, وہ لوگ بھارت سے خاص طور پہ جو دیکھ رہے ہیں, جو ویڈیوز بھی بناتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو رہتے ہیں, ان میں سے کچھ لوگوں نے میرے خیال ہے ویڈیو بنانی بھی شروع کر دی ہوگی اس وقت تک, اور وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جی بڑا اچھا ہوا, بڑا اچھا ہوا, یہ تو اب ان کے پیٹرولیم کے منسٹر بھی مان گئے ہیں, تو جی کیا کرو جی اٹیک کر دو, اور کچھ نہیں تو چلو آپریشن سندور 2.0 جو ہے وہ کر دینا چاہیے. ایسی ایک ٹویٹ میرے سامنے آئی اور وہ تھی کرنل دانویر کی, اور کرنل دانویر سے پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی ہم لوگوں نے ان کی کیا بکریاں چوری کی ہیں کہ یہ کبھی کوئی اچھی ٹویٹ نہیں لگاتے پاکستان کے لیے. تو انہوں نے پھر ایک بار لکھا ہے جی بیسٹ ٹائم فار آپریشن سندور 2.0. تو بات یہ ہے کہ جی تھوڑا کچھ امن کی بات بھی کر لیا کیجیے, تھوڑی سی کچھ ایک ایز اے نیبر آرام سے رہنے کی بھی بات کر لیا کیجیے. ہر وقت مار کٹائی آپریشن سندور 2 کر لیجیے اور یہ کر لیجیے وہ کر لیجیے کے علاوہ بھی باتیں ہو سکتی ہے. پاکستان پہلے ہی مشکل میں, جیسے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو کسی باہر کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے یا ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی کرے, کیونکہ ہمارے منسٹرز, ہماری گورنمنٹ, ہماری وہ لوگ جو گورنمنٹ لاتے لے جاتے ہیں بھائی لوگ, وہی کافی ہے ہمارا بیڑا غرق کرنے کے لیے. تو جی اب اس وقت جس طرح کی پالیسیز بنی ہے, جس طرح سے کام کیا گیا ہے, کبھی ادھر سے پیسہ پکڑ ادھر دے, ادھر سے پکڑ ادھر دے, اور ادھر سے سعودیہ سے لیا UAE کو دے دیا, UAE سے لیا کسی اور کو دے دیا, تو یہ والی جو میوزیکل چیئر ہمارے یہاں چلا کرتی ہے, اس وجہ سے ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے دانویر صاحب کہ آپ کے یہاں سے کوئی آ کر اور یہاں پر آپریشن سندور 2 کریں یا کوئی بات کریں, تو بالکل 2.0 کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہمارا پہلے ہی بینڈ بجا ہوا ہے.
اور ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے ہی جس کی حالت خراب ہو تو اس کو اور کیا آپ نے اٹیک کرنا ہے، نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا احساس کریں، تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا پبلک کے لیے صحیح تھوڑی سی انسانیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. جی تو میں یہی کہنا چاہوں گی دانویر جی سے بھی کہ آپ اپنے آرام سے اپنا چینل وینل کیجئے، ڈی ڈی پہ کیجئے، یا آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، کرتے رہیے. اور وہیں پہ تھوڑا برا بھلا کہہ لیا کیجئے پاکستانیوں کا، ہم لوگوں کو جو آپ کہتے ہیں تو بس کہتے رہیے، لیکن پلیز یہ آپریشن سندور وغیرہ کی دوبارہ سے بات نہ کیجئے، کیونکہ یقیناً اس سے عام آدمی جو یہاں رہتا ہے یا جو عام سٹیزنز ہیں جن بیچاروں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی چیز میں، ان کو بہت نقصان ہوتا ہے. لیکن خیر کیا کیا جائے، وہاں پہ چاہے میجر گورو ہوں چاہے کرنل دانویر ہوں، ان کو جہاں موقع ملتا ہے یہ پاکستانیوں کی وہ دھلائی کرتے ہیں اور وہ ایسی ایسی ٹویٹس لگاتے ہیں کہ توبہ توبہ، میں تو دیکھ کے ڈر جاتی ہوں کہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی میں دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے یا دوبارہ سے اٹیک شروع ہو جائیں، کیونکہ پہلے ہی پاکستان پریشان ہے. ہم اپنے اٹیکس تو سہتے ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی ہم ایک طرح کا پیس ٹاک کرانے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے. خیر اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے کہاں تک نہیں ہوئے یہ تو آگے فیوچر میں ہی پتہ لگے گا، کیونکہ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ایران اور امریکہ بات کر لے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. لیکن اس بیچ میں ہمارے منسٹر صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی یقیناً ایسی بات ہے جس کو دیکھ کر اور سن کر بہت سے پاکستانی جو کہ سمجھے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی خوفناک چیز ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے. پہلے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہماری سٹاک ایکسچینج بھی بہت اچھی جا رہی ہے تو ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہے، جی امریکہ ہم سے بڑا خوش ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کبھی 11 جہاز گرا رہے ہیں تو کبھی 8 گرا رہے ہیں، تو کبھی واہ واہ کر رہے ہیں اور کبھی تعریفیں کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جی پاکستان کی وجہ سے ایران امریکہ کی بات ہو پائی. یہ تمام چیزیں اور یہ تمام جو چورن پبلک کو کھلایا جا رہا تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا. اور بیسٹ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں انہوں نے بات کی، ورنہ کوئی میرے جیسا کوئی اور جرنلسٹ کوئی اور ایکٹیوسٹ کوئی اور بات کرتا پاکستانی تو یہ کہہ دیتے کہ یہ تو بھارت سے ملا ہوا ہے، یہ تو جی کبھی اچھی بات کر ہی نہیں سکتا، جی یہ تو بس ایسی باتیں کرتے ہیں. تو ایک بار حسن نثار صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں لاہور میں رہتے ہیں، ان کا میں انٹرویو دیکھ رہی تھی اور وہ اینکر کو اسی طرح کہہ رہے تھے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے. تو اینکر نے کہا سر کوئی اچھی بات بھی کیا کرے نا، کچھ اچھا بھی بتایا کرے. تو وہ کہنے لگے اچھا آپ مجھے ایسا کریں، آپ مجھے بتا دیں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے تو میں وہ بول دوں گا. تو بات ساری یہی ہے کہ اگر کسی کو برا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو یا اپنی ملٹری کو یا اپنے ان لوگوں کو جو ملک کو چلاتے ہیں ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو پھر وہ کوئی اچھی بات بتا دیں مجھے جو ہو رہی ہے تو میں وہ بھی بتا دوں گی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم کنٹری کو کرٹیسائز نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں جو اس کنٹری کے مائی باپ بنے بیٹھے ہیں، جو اس کنٹری کو کنٹرول کر رہے ہیں یا یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو بہرحال ایک بار پھر جو ہے وہ پیٹرولیم کے جو منسٹر صاحب ہیں ان کی بات سن کر بہت سے لوگوں کو دن میں تارے دکھائی دے گئے ہیں، اور اب یہی سوچا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا. اب چائنا کی کمپنی تو ان کمپنیز میں سے ہے جن کی تھوڑی بہت خبر باہر نکل آئی کہ چلی گئی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ پاکستان سے اور بھی کئی ملٹی نیشنل کمپنیز ایسی ہیں جو اپنا بوریا بسترا اٹھا کر اور جانے کی تیاری کر رہی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جو جا چکی ہیں. کیا ہمارے یہاں کوئی جنگ چل رہی ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں کوئی جنگ نہیں چل رہی. ہمارا نہ تو بھارت کے ساتھ فی الحال کسی قسم کے کوئی کلیشز چل رہے ہیں. افغانستان سائڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو برسوں سے ہوتا ہے تو وہی چل رہا ہے. تو پھر آخر لوگ یہاں پہ آنا، یہاں پہ کام کرنا، یہاں پہ بزنس کرنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں کی حالت ہمارے لوگوں نے ایسی بنا دی ہے، پولیٹیشنز نے اور ان لوگوں نے جن کے پاس پیسہ ہے، کہ یہاں پر کوئی اپنا پیسہ انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اگر کرتا ہے تو اس کو صرف نقصان ہی ہوتا ہے. اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ جو بڑی بڑی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ منسٹری کے ہوں، چاہے وہ کسی کہہ لیجیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے بزنس کمیٹی ہو، ان کا پیسہ ان کا بزنس پہلے پاکستان لانا ہوگا. اگر ان کو خود کو اپنی کنٹری کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو کوئی دوسری کنٹری آ کے جو یہاں انویسٹ کرے گی اس کو بھلا کیسے وہ ٹک پائے گی اور کیسے وہ بھروسہ کر پائے گی. لیکن خیر یہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ جو بڑے لوگ رہتے ہیں، نہ تو ان کا پیسہ یہاں ہوتا ہے، نہ ان کی فیملیز یہاں ہوتی ہیں، اور نہ انہوں نے خود یہاں رہنا ہوتا ہے. وہ صرف یہاں پر آتے ہیں کھانے کمانے کے لیے، اور اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر جا کر کینیڈا، امریکہ، دبئی اور اس طرح کی کئی دوسری جگہوں پہ، انگلینڈ وغیرہ میں جا کر رہتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کے دل میں ذرا سا بھی جسے کہتے ہیں نا ہمدردی نہیں ہے پاکستان کے عام سٹیزنز کے لیے. بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً
چاہے وہ میجر گورو آریہ ہوں، چاہے وہ کرنل دانویر ہوں، چاہے وہ اور دوسرے انڈینز ہوں جو پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں، پاکستان کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں اور کئی بار یقیناً مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو جو چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، ان کو ان کی ٹویٹ سے یا ان کے شو سے شاید کوئی شرم نہیں آتی. اگر آئی ہوتی تو ہم نے بہت سی چیزیں ایسی ٹھیک کر لی ہوتی جس کے بعد یقیناً وہ ہمارے اوپر کسی قسم کی بات نہ کر پاتے. لیکن انفارچونیٹلی ہم صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ ہندوستان سے بات کر رہے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے غلط ہی بولیں گے، لیکن کئی بار وہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو ہمارے یہاں سے اگر دیکھا جائے تو وہ سچی ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم کیونکہ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم کریکٹ کیسے کریں گے. بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.